शतरंज के किसी आम खिलाड़ी और एक ग्रैंड मास्टर में बुनियादी फर्क क्या होता है? यानी आम खिलाड़ी तो सिर्फ उस मोहरे को देखता है जो सामने रखा हो, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपनी अगली 5 चालें अपने जहन में पहले ही खेल चुका होता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम ऐसी ही पेशावराना जिंदगी की बिसात का मुतालिया करेंगे। आज का हमारा मौजू पैट्रिक बेट डेविड की मशहूर किताब, जिसका उन्वान है योर नेक्स्ट 5 मूव्स, और उस पर फराहम करदा तनकीदी तहकीकात का निचोड़ निकालना है। ये वाकई एक जबरदस्त मौजू है ना? हमारा बुनियादी मकसद इस गहरी गुफ्तगू में ये समझना है कि एक आम कारकुन, दफ्तर में काम करने वाला मुलाजिम या कोई भी कारोबारी शख्स किस तरह शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह अपने करियर की मंसूबाबंदी कर सकता है। हाँ, और इस फराहम करदा मवाद में सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ क्या करना है कि एक लंबा चौड़ा फहरिस्त नहीं थमा देता, बल्कि क्यों करना है पर बहुत जोर देता है। सही, क्यों करना है असल चीज है। बिल्कुल। देखें, किसी भी कामयाब मंसूबाबंदी के लिए आने वाले वक्त की पेशगोई करना यानी आशियारी और अपनी असल सलाहियतों की पहचान करना इंतहाई जरूरी है। जब तक किसी इंसान का वो क्यों वाजे ना हो, उसकी कोई भी चाल किसी काम नहीं आती। तो ये जायजा सिर्फ किसी मखसूस मकाम पर पहुंचने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो जिंदगी के किसी भी शोबे में आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए इस मंसूबे की तह तक जाते हैं। खेल शुरू करने से पहले सबसे जरूरी मरहला तो खुद को समझना है। किताब का जो पहला हिस्सा है, मास्टर नोइंग योरसेल्फ, ये खुद आगाही पर मबनी है। सही। यहाँ एक तस्वुर पेश किया गया है कि नाकामियों को, तनकीद को और आम जबान में जिन्हें हम मुखालिफिन या हेटर्स कहते हैं, उनकी बातों को एक ताकतवर ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। हाँ, ईंधन यानी फ्यूल। बिल्कुल। इंसान को अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर हम इसे अमली तौर पर देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को दफ्तर में तरक्की नहीं मिलती तो वो मायूस होने के बजाय उस नाकामी का तज्जिया करे और देखे कि उसकी सलाहियतों में कहाँ कमी रह गई थी। ठीक कह रहे हैं आप। जो लोग पेशावराना जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ते हैं ना, वो तनकीद को रुकावट नहीं बल्कि एक ऐसी आग समझते हैं जो उनके मकसद को मजीद रोशन करती है। अच्छा, वाकई? हाँ, फराहम करदा मवाद भी यही वाज़े करता है कि पुरानी नाकामियों को छुपा लें या उनसे शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें अपनी आगे बढ़ने की तरकीब का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। ये दरअसल एक नफ्सियाती तब्दीली है जो इंसान को आम लोगों से मुमताज़ करती है। ज़बरदस्त। और इसी खुद आगाही के दौरान ना एक और अहम पहलू सामने आता है। मतलब हर शख्स का मिजाज अपना कारोबार शुरू करने का नहीं होता, और ना ही मेरे ख्याल है हर किसी को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ कारोबार शुरू करने वाले यानी एंटरप्रेन्योर और किसी इदारे के अंदर रहकर नया करने वाले यानी इंटरप्रेन्योर के दरमियान फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़ेह किया गया है। इसके साथ ही ब्लू ओशन का जिक्र है, यानी एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ अभी तक किसी दूसरे की रसाई ना हुई हो। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खून आलूदा लाल समंदर जहां सब मुकाबला कर रहे हैं, उसे छोड़कर एक नीला और पुरसुकून समंदर तलाश किया जाए। सही बात है। और इस मकाम पर खुद को पहचानना ही असल कामयाबी है। खैर, अगर मैं इसको एक तमसील से वाज़ेह करूं तो क्या ये फैसला करना वैसा ही नहीं है जैसे कोई ये सोचे कि उसने किसी छोटी सी कश्ती का अकेला कप्तान बनना है? हाँ, छोटी कश्ती का कप्तान, जहां हर तूफान का सामना उसे अकेले करना है, और आज़ादी तो है लेकिन खदशात और ख़तरात भी बहुत हैं। या फिर किसी बहुत बड़े जहाज़ का एक अहम तरीन अफसर बनना है जहां तहफ़्फ़ुज़ भी है और निज़ाम के अंदर रहते हुए असर रसूख भी वैसा ही है। ये दोनों रास्ते ठीक हैं, बस ये मालूम होना चाहिए कि इंसान की फितरत किस रास्ते के लिए मौजू है। आपने बिल्कुल ठीक मंजरकशी की है इसकी। इस जहाज़ वाले तस्वुर में एक चीज़ और जोड़ लें। जी, बताएं। देखिए, एक छोटी कश्ती का कप्तान अगर डूबता है तो अकेला डूबता है, लेकिन बड़े जहाज का अफसर किसी निज़ाम के तहत काम करता है। ताहम यहाँ मैं उस तनकीदी नुक्ते की तरफ आना चाहूँगी जो हमारे तहकीकाती मवाद में शामिल किया गया है। अच्छा, तनकीदी नुक्ता? हाँ, ये मानना कि सिर्फ खुद आगाही और अपनी तकलीफ को ईंधन बना लेना ही कामयाबी के लिए काफ़ी है, ये थोड़ा सा हकीकत से दूर हो सकता है। हकीकत से दूर? ये कैसे? जज्बा और इरादा तो सुनने में आता है कि सब कुछ बदल सकता है।
دیکھیں، جذبہ اہم ضرور ہے لیکن کافی نہیں۔ یہاں میلکم گلیڈویل کی مشہور کتاب آؤٹ لائرز کا حوالہ ہمارے اس تنقیدی حصے میں موجود ہے۔ اس تحقیق کے مطابق معاشی حالات، معاشرتی پس منظر اور نظام کی نابرابریاں بھی کامیابی میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی سسٹمیٹک انیکوالٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس تکلیف کو طاقت بنانے کی سہولت، وسائل یا صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگر ایک شخص پہلے سے ہی ایسے نظام کا حصہ ہے جہاں اسے آگے بڑھنے کے برابر مواقع نہیں مل رہے، تو صرف اپنے آپ کو پہچان لینا اس کے تمام مسائل حل نہیں کر دے گا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، گلیڈویل بتاتے ہیں کہ کامیاب لوگ اکثر ان حالات اور مواقع کی پیداوار ہوتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتے۔ تو صرف سیلف اویئرنیس پر سارا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یعنی ہم حالات کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مطلب ہم صرف جذبات کے بل بوتے پر خالی ہاتھ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے۔ راستے کی رکاوٹوں اور اپنے جوتوں کی حالت کا بھی ٹھیک اندازہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ دونوں رائے اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک طرف ذاتی کوشش اور ارادہ ہے، اور دوسری طرف معاشرے کا حقیقی نظام۔ اور یہی حقیقت پسندی ہمیں شطرنج کی دوسری چال کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان نے خود کو اور اپنے ارد گرد کے نظام کو سمجھ لیا تو اگلا مرحلہ روزمرہ کے مسائل اور اچانک آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ مسائل ہر روز کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں۔ تو اس دوسری چال پر بات کرتے ہوئے کتاب میں مشہور فلسفی مارکس اوریلیس کا ایک قول شامل کیا گیا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل طاقت انسان کے ذہن کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ باہر کے حالات میں۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عام لوگ جب مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ان پر خوف حاوی ہو جاتا ہے، جبکہ شطرنج کے جو گرینڈ ماسٹرز ہوتے ہیں وہ انہیں ٹھیک سے اپنے ذہن میں ترتیب دیتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے حواس بحال رہتے ہیں۔ یہ ذہن میں ترتیب دینے کا عمل، جسے عام طور پر پروسیسنگ کہا جاتا ہے، یہ واقعی ایک بہت گہرا تصور ہے۔ ایک مسئلے کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ اس کی وجوہات اور نتائج کو باریک بینی سے پرکھنا اصل مہارت ہے۔ ٹھیک کہا۔ اور اس کتاب میں دو قسم کے سوچنے والوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو سطحی طور پر سوچتے ہیں، یعنی سرفیس پروسیسرز، اور دوسرے وہ جو گہرائی تک جاتے ہیں، یعنی ڈیپ پروسیسرز۔ ہاں، یہ مثال بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم ایک مثال لیں تو فرض کریں دفتر کی کسی اہم پائپ لائن سے پانی لیک ہو رہا ہے، تو سطحی سوچ والا شخص فوراً جا کر اس پر ٹیپ لگا دے گا اور سوچے گا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور دوسرے دن وہ پھر لیک ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن گہرائی میں سوچنے والا شخص اصل وجہ تک جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ پانی کا پریشر کہیں اور سے تو خراب نہیں، پائپ اندر سے زنگ آلود تو نہیں ہو چکا۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ صحیح جی کہتے ہیں۔ یعنی انویسٹمنٹ، ٹائم اور ریٹرن، سرمایہ کاری، وقت اور نتیجہ، یہ بہت پریکٹیکل طریقہ ہے نا؟ یعنی کسی بھی فیصلے پر لگنے والے وقت، پیسے اور نتیجے کا تجزیہ کرنا تاکہ مختلف راستوں میں سے بہترین راستہ چنا جا سکے۔ ایک دفتر کا افسر جب کوئی نیا منصوبہ شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کتنے افراد لگیں گے، کتنا وقت درکار ہوگا اور آخر میں ادارے کو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا۔ بالکل، یہی گرینڈ ماسٹر کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرا ایک سیدھا سوال ہے آپ سے۔ جی پوچھیے۔ کیا واقعی انسان ہر وقت اتنا حقیقت پسند ہو سکتا ہے؟ مطلب جب کسی پر مصیبت آتی ہے، دفتر میں آگ لگی ہو یا کاروبار ڈوب رہا ہو، تو کیا ذہن واقعی اس لاگت اور نتیجے کے فریم ورک کے حساب سے ٹھیک موازنہ کر سکتا ہے؟ انسان تو جذباتی مخلوق ہے نا۔ صحیح بات ہے، گھبراہٹ میں تو ذہن کا اہم حصہ کام ہی نہیں کرتا۔ آپ نے بالکل انسانی فطرت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مطالعے میں ڈینیل کانیمان کی تحقیق کو شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو والی تحقیق۔ بالکل، کانیمان بتاتے ہیں کہ انسانی ذہن میں فطری طور پر کچھ خامیاں ہوتی ہیں جنہیں کوگنیٹو بائسز یا سوچنے کے فطری نقائص کہا جاتا ہے۔ جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا ذہن لمبے راستے کے بجائے آسان راستہ چنتا ہے، یعنی فاسٹ تھنکنگ کرتا ہے۔ آپ کی پائپ لائن والی مثال کو ہی لے لیں۔ دباؤ میں انسان فوراً ٹیپ لگانے کا سوچتا ہے کیونکہ وہ اس وقت وہی آسان معلوم ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ مشین کی طرح گنتی کر کے یا ITR لگا کر فیصلے نہیں کر سکتا۔
یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے ماننا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہمارا ذہن فطری طور پر مشکل وقت میں آسان راستے تلاش کرتا ہے تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ ایک شخص اپنے ہی ذہن کے دھوکے سے کیسے بچے؟ اس کا واحد حل اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی میں چھپا ہوا ہے۔ بہترین فیصلہ ساز اپنے اس جذباتی جھکاؤ کو پہلے سے سمجھتے ہیں۔ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ الزام حالات پر، دوسروں پر یا مارکیٹ پر ڈالنے کے بجائے میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کا لفظ یعنی اپنی ذمہ داری لینا۔ ہاں، وہ پوچھتے ہیں کہ میری کس غلطی نے اس مسئلے کو پیدا کیا۔ جب کوئی اپنا قصور تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کا ذہن بہانے تلاش کرنے کے بجائے مسئلے کا حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی ذمہ داری لینے کا عمل دراصل ایک عام کھلاڑی کو گرینڈ ماسٹر بناتا ہے۔ زبردست۔ چلیے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان نے خود کو پہچان لیا، حالات کی نابرابریوں کو سمجھ لیا اور دباؤ کے دوران اپنے ذہن کے فطری نقائص سے لڑتے ہوئے گہرائی میں فیصلے کرنا بھی سیکھ لیا۔ صحیح۔ لیکن دنیا کا بہترین ذہن بھی اکیلا شطرنج کا کھیل نہیں جیت سکتا۔ اکیلا بادشاہ بغیر وزیر، ہاتھی یا پیادوں کے بے بس ہوتا ہے۔ آپ کو مہروں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے۔ اور یہی ضرورت ہمیں اگلے مرحلے پر مجبور کرتی ہے، جسے ہم تیسری اور چوتھی چال کا نام دے رہے ہیں، یعنی صحیح ساتھیوں کی تشکیل اور کاروبار یا ادارے کو وسعت دینا۔ یہاں وہ مشہور جھوٹ پھاش کیا گیا ہے جسے myth of the solopreneur یا اکیلے پرواز کا سراب کہتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم کامیابی اکیلے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بالکل نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب شخص کو اپنے ارد گرد مضبوط اور صلاحیت مند لوگوں کا حلقہ بنانا پڑتا ہے۔ جو لوگ خود کو ہر کام میں بہتر سمجھتے ہیں وہ آخر میں تھکاوٹ کا شکار ہو کر گر جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور مواد کے مطابق نئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے سے پہلے ایک قید کو خود کو اور اپنے ادارے کی فراہم کردہ سہولتوں کو پرکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ میں اس نئے شخص سے کیا نکلوا سکتا ہوں، جو کہ بالکل غلط راستہ ہے۔ ہاں، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں ان افراد کو کیا دے سکتا ہوں۔ ایک قید اپنے ساتھی کو تحفظ، منافع اور پیشہ ورانہ ترقی کا بہترین راستہ کیسے فراہم کر سکتا ہے تاکہ وہ دل لگا کر کام کریں؟ میں یہی کہنے والی تھی کہ جب تک آپ کی شراکت دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، بہترین ذہن کبھی آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک نہیں جڑیں گے۔ یہ دراصل لینے سے پہلے دینے کا اصول ہے۔ اس کے بعد کاروبار یا کسی بھی اہم پروجیکٹ کو سکیل کرنے یعنی وسعت دینے کے 4 اہم مرحلوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جی، 4 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے تشکیل، جہاں سب کچھ نیا ہوتا ہے، ایک نیا جوش ہوتا ہے اور سب آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں۔ پھر آتا ہے بقا یعنی سروائیول کا مرحلہ، جہاں مسائل شروع ہوتے ہیں، سرمایہ کم پڑنے لگتا ہے اور وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اس سے نکل کر تیسرا مرحلہ آتا ہے رفتار یا مومنٹم، جہاں اصل ترقی شروع ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملنے لگتی ہیں۔ اور آخری اور شاید سب سے مشکل مرحلہ ہے رکاوٹ یعنی پلیٹو۔ یہاں آ کر ترقی تھمنے لگتی ہے۔ جو طریقے پہلے کام کر رہے تھے وہ اب پرانے ہو جاتے ہیں اور ادارے کو نئے سرے سے اپنی تجدید کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اس رکاوٹ والے مرحلے کو بالکل ٹھیک پہچانا۔ اس مرحلے میں اصل امتحان قیاد اور اس کی بنائی ہوئی جماعت کا ہوتا ہے۔ یہاں آ کر نظام ٹوٹتا ہے، کیونکہ 5 افراد کا ادارہ اور 50 افراد کا ادارہ ایک طریقے سے چل ہی نہیں سکتا۔ صحیح کہا۔ اور اسی مقام پر مواد میں ایک خاص قسم کے افراد کا ذکر آتا ہے جنہیں لائنز یا شیر کہا گیا ہے۔ اچھا، شیر؟ ہاں، شیر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کارکردگی میں بہترین ہوتے ہیں، جو اکیلے ہی نتیجہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہیں سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان بہترین کارکردگی دکھانے والے شیروں کو سنبھالنا تو مطلب کسی جنگلی شیر کو قابو کرنے جیسا ہے۔ بالکل۔ اگر سننے والوں میں سے کوئی کسی دفتر میں نگران یا مڈل مینیجر ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ ان افراد کو آزادی کیسے دے۔ اگر انہیں زیادہ آزادی دی جائے تو ان کے بغاوت کا خدشہ ہوتا ہے، اور اگر انہیں سختی سے دگایا جائے تو ان کی کمال صلاحیت مر جاتی ہے۔ ایک قید اس آزادی اور ڈر کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک بے حد بڑا امتحان ہے۔ اس کا جواب ویژنری لیڈرشپ
یعنی دور اندیش قیادت اور حقیقت کو اس طرح پیش کرنے میں ہے کہ ایک عظیم مقصد واضح ہو جائے، جسے کتاب میں ریالٹی ڈسٹورشن کہا گیا ہے۔ ریالٹی ڈسٹورشن، حقیقت کو اس طرح پیش کرنا، کیا اس کا مطلب حقیقت کو موڑنا یا جھوٹ بولنا ہے؟ اسے تھوڑا واضح کریں۔ کشی کرتا ہے جو اتنی بڑی اور پرکشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین افراد اسے اپنا ذاتی مقصد مان لیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر قید کہے کہ ہمیں اپنی آمدنی میں 10% اضافہ کرنا ہے تو اس میں کوئی کشش نہیں، شیر اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم اس پورے شہر کا مقصد اور معیار بدل دینے والے ہیں تو یہ عظیم مقصد ان شیروں کو پرجوش کرتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ ہاں، انہیں دفتر کے عام اور چھوٹے کاموں میں لگانے کے بجائے انہیں بڑے چیلنجز دیے جاتے ہیں، لیکن دھیان رہے اس آزادی کے ساتھ ساتھ جواب دہی لازمی ہے۔ ان افراد کی کارکردگی کو واضح پیمانوں یعنی میٹرکس پر ماپا جاتا ہے۔ یعنی آپ انہیں دوڑنے کے لیے پورا میدان دے رہے ہیں، لیکن میدان کے گرد لکیریں بھی واضح کر دی گئی ہیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ حد سے باہر جانا منع ہے۔ انہیں آزادی مقصد پورا کرنے کی ہے، نظام توڑنے کی نہیں۔ ٹھیک کہا۔ اور اس مقام پر آ کر نا ایک قید کے لیے ہر وقت چوکنا رہنے یعنی پیرانوئڈ رہنے کی ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پیرانوئڈ رہنا؟ ہاں، کیونکہ جب کاروبار یا کریئر رفتار پکڑ لیتا ہے تو ادارے میں خود اعتمادی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ غمنڈ میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایک کامیاب گرینڈ ماسٹر یا قید کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کون سا رقیب آگے نکل سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ اپنا فیصلہ اپنے دل اور جذبات پر نہیں بلکہ ٹھیک تحقیق اور اعداد و شمار پر مبنی ڈیٹا کے مطابق چلاتا ہے، کیونکہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے جبکہ انسانی ذہن دھوکہ کھا سکتا ہے۔ واقعی یہ بہت اہم اصول ہے۔ خیر، اگر ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھیں اور اس سب کو جمع کریں تو ہم نے دیکھا کہ کامیابی کا راز صرف سخت محنت میں نہیں چھپا۔ پہلی چال میں ہم نے دیکھا کہ اپنی صلاحیت اور مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن معاشرتی حقیقتوں کو نظر انداز کیے بغیر۔ صحیح۔ پھر دوسری چال میں ہم نے مسائل کو گہس دور تک نہیں جا سکتا، اس لیے مضبوط ساتھیوں کا حلقہ بنانا اور ادارے کو ان 4 مراحلوں میں وسعت دینا لازمی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہی منصوبہ بندی کا وہ اصول ہے جو ہر سننے والے پر لاگو ہوتا ہے، چاہے کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہو، اپنی چھوٹی کشتی کا کپتان ہو یا کسی بڑے ادارے میں بڑے جہاز کا افسر ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے واقعات پر صرف رد عمل ظاہر نہ کرے۔ بالکل، رد عمل یعنی ری ایکشن نہیں دینا۔ ہاں، اسے چاہیے کہ آگے آنے والے وقت کی 5 چالوں کی منصوبہ بندی کرے۔ مسائل کو آنے سے پہلے دیکھنے کی صلاحیت ہی دراصل اسے عام لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ بالکل، اور اسی آخری بات پر ہماری آج کے مواد کی وہ آخری اور 5ویں چال سامنے آتی ہے جو آنے والے وقت پر اثر انداز ہونے پر مبنی ہے۔ ہم نے چالیں تو منصوبہ بند کر لی ہیں، شطرنج کے اس بساط کو اور اپنے مہروں کو ٹھیک سے سمجھ بھی لیا ہے۔ لیکن ایک احوال جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا شطرنج کا بورڈ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا؟ یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر ہماری تمام محنت اور چالوں کا بنیادی مقصد آنے والے وقت کی پیشگوئی کرنا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب شطرنج کا پورا بورڈ ہی بدل جائے؟ سننے والوں کے لیے یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ واقعی آج کل جس طرح نئے دور کی جدید ایجادات اور ایسی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں جو راتوں رات بڑے بڑے اداروں اور صنعتوں کو ختم کر دیتی ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ جب حالات اچانک اپنا رخ بدلتے ہیں تو کیا قید کا مقصد صرف پرانے مقام پر چال چلنے کا رہ جاتا ہے یا پھر حالات کے مطابق نیا بورڈ بنانے کا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے نا؟ جب شطرنج کے وہ واضح 64 خانے ہی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں، جب معلوم اصول آپس میں گھل مل جائیں تو دراصل ایک بالکل نیا کھیل شروع ہوتا ہے۔ شاید کامیابی کی آخری اور سب سے اونچی سطح صرف کرنٹ بورڈ پر آگے کی 5 چالیں سوچنا نہیں ہے، بلکہ آنے والے اس نئے بورڈ کو وقت سے پہلے پہچاننا ہے جو ابھی بن رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسی گہرے فکریہ سوال کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہی مکمل کرتے ہیں۔ نئے حالات، نئے میدان اور اپنی اگلی 5 چالوں پر نظریں بنائے رکھیے۔